अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, दुनिया में जितनी मशीनरी हैं वो हवा में उड़ती हैं, वो ज़मीन पे चलती हैं, वो समंदर के ऊपर तैरती हैं, वो समंदर के नीचे तैरती हैं, वो साइज़ में छोटी हैं, वो साइज़ में बड़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं, नॉन इलेक्ट्रॉनिक हैं, मेड इन जापान है, मेड इन रशिया है, बैनुल बर्र आज़मी उनके असरात हैं, बैनुल मुल्की असरात हैं, कीमती हैं, कम कीमती हैं। मशीनरी हमारे दस्तरस में, उन तमाम मशीनरी में सबसे कीमती मशीनरी कौन सी है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे पेचीदा मशीनरी कौन सी है? तो वो मैं और आप है। हमसे ज़्यादा पेचीदा मशीनरी कायनात में कोई नहीं। दलील इसकी ये है कि जितनी मशीनरी बनी है वो हमारे दस्ते हुनरमंद का नतीजा। जहाज़ खुद नहीं बना, आबदोज़ खुद नहीं बनी, कार बस खुद नहीं बनी, मिसाइल खुद नहीं बने। ये सारे किन की वजह से बने? तो मेरी कमाई, आपकी मेहनत, अल्लाह ने फजल किया। तो दुनिया में सबसे पेचीदा मशीनरी इंसान है। दिल दरिया समंदरों डूंगे कौन दिल आंधियाँ जाने। एक आदमी 20 साल की रफाकत, उसे पता नहीं चलता कि अंदर से क्या था। समंदर इतने गहरे नहीं होते जितना इंसान गहरा होता है। कोई कायनात की मखलूक कितने रंग नहीं बदलती जितने इंसान बदल लेता है। गिलाफ बशर में खिलाफ बशर। जब मैंने शादी की, बेटी दी, दाढ़ी थी, पगड़ी थी, टोपी थी, मेहराब थी। जब 4 दिन के बाद हकीकत खुली तो वो तो कसाब था, जालिम था, दहरिया था, एथीस्ट था, पता नहीं चला। यानी 55 साल की उम्र में भी हम पछताते रहते हैं कि हमने किन को अपनी बच्ची दे दी और क्या नतीजे निकले। एक पार्टनर है, हदीस में आता है 2 पार्टनर के दरमियान तीसरा अल्लाह रहता है जब दोनों एक दूसरे की खैर खाई चाहे। जब शायद पार्टनरशिप शुरू की तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। 5 साल के बाद पता चला कि वो तो ग्रेजुअली हर चीज़ अपने नाम लगवाता रहा और आपको केक आउट कर गया। हर मशीन को समझना आसान है बनिस्बत इंसान के। उसकी दाढ़ी, पगड़ी, टोपी, चिल्ले, जमात, जिहाद, तालीम, तज़किया 1 मिनट में हवा हो जाता है और बिल्कुल 90 के एंगल पे फिर जाता है। तो जिस तरह हर मशीनरियों के अंदर टकराव होता है, जहाज़ों में आप टकराव सुनते होंगे, बसों के टकराव सुनते होंगे, बहरी जहाज़ों के टकराव सुनते होंगे, आबदोज़ों के टकराव सुनते होंगे, इसी तरह इस मशीनरी के टकराव भी होते हैं। अब ये टकराव अरूज पे है। मियाँ बीवी में टकराव है, बाप बेटे में टकराव है, बहन भाई में टकराव है, सास बहू का टकराव तो खैर फ़र्ज़ है, वो तो रहता ही है और रहेगा। हर जगह ये टकराव रहते हैं। ये जो टकराव है इनके बुनियादी सबब क्या है? तो कई सबब है। मैं इंग्लैंड में था तो उस वक्त 1911 में गालबन टाइटैनिक डूबा था, मोरा 1911 में। तो मैं गया 2016 में। तब तक तहकीक हो रही थी कि वो टाइटैनिक डूबा कैसे था, उसमें पायलट की कितनी गलती थी, आइसबर्ग की कितनी गलती थी, मौसमों की कितनी गलती थी, लहरों की। यानी 100 साल तक वो तहकीक करते रहे। ब्लैक बॉक्स निकाला गया, रिसर्च की गई, इंटरव्यूज़ किए गए, लेकिन फिर भी वो गहराई पे पहुंच नहीं रहे थे। तो जब टकराव होता है चीज़ों में तो फिर उसके बाद उसकी यूनिवर्सिटी, हमारा अल्लाह का शुक्र, मुल्क आज़ाद है, टकराव होते हैं हम पूछते नहीं हैं, तकदीर के खाते डाल के मुतमिन। और तकदीर में ऐसा लिखा था, अमल से गाफिल हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी। अमल से फारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। तकदीरों के ऊपर डाल डाल के फिर हम अपनी इस्लाह अहवाल की कोशिश ही नहीं करते। ब्रेक फेल थी, ड्राइवर नाकाम था, रोड ख़राब थे, ब्रिज आ गई थी। ज़मीन के ऊपर जो भी वाक़यात होते हैं उसमें असबाब का की रोल होता है। हर काम तकदीर में डालकर आदमी मुतमिन हो जाए तो फिर उस मुल्क के मुकद्दर में हादसात पहले से बढ़ के आते चले जाते हैं। अमल से फारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। तो इंसानों में टकराव होते हैं। आज बाप बेटा टकरा गया, बहन भाई टकरा गए, 40 साल की रफाकत टकरा गई, पार्टनर टकरा गए, दामाद, ये टकराव। इन टकराव का सबब क्या है? इन टकराव के बेशुमार सबब हैं। एक सबब है इस मशीनरी की ब्रेक का फेल हो जाना। एक्सीलेटर खुल गया, टायर ब्रस्ट हो गया, ब्रेक फेल हो गई, सारे असबाब हैं ना गाड़ी के हादसात के। इंसानों के हादसात क्यों होते हैं? मालिक मुलाजिम से टकरा गया, आजिर अजीर से टकरा गया, ज़ारे मुजारे से टकरा गया, हुक्मरान माता से टकरा गया, अफसर रियायत से टकरा। ये टकराव क्यों होते हैं? उसका एक सबब है ब्रेक का फेल होना। इंसानों की ब्रेक जब फेल हो जाती है तो फिर टकराव ही टकराव हैं। बदमस्त हाथी हैं, जालिम हैं, दहरी हैं, चंगेज़ खान हैं, फिर लताड़ते चले जाते हैं, फिर जो सामने उसको पीस के रख देते हैं। इंसान की ब्रेक क्या है? आप जब जाते हैं रोड पे, अगर आपकी गाड़ी नई है, अप्लाइड फायर है, उसमें फ्यूल भी पूरा है, लेकिन ब्रेक फेल हो चुकी है तो आप उसे रोड पे नहीं ले जाएंगे। पहले ब्रेक चेक करेंगे कि ब्रेक ठीक है, फिर आप रोड पे ले जाएंगे, क्योंकि जगह जगह ब्रेक लगेगी। इंसानों की ब्रेक क्या है?
اگر کسی انسان کی بریک فیل ہو جائے، یقین جانے جنگل کے سارا مجموعے کے درندے اتنے خوفناک نہیں ہوتے جتنا فیل بریک والا انسان انسانی معاشرے کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ کرونا کے اثرات کتنے ہیں؟ 6 فٹ تک۔ اب کہتے ہیں سوشل ڈسٹینس کتنا کرو؟ 6 فٹ، تو وہاں تک کرونا نہیں جا سکے گا۔ تو بے نمازی کے اثرات کہاں ہیں؟ 40 گھروں تک۔ ایک آدمی اس گھر میں نماز نہیں پڑھتا تو 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے 4 سمتوں میں اس بے نمازی کے وائرل اٹیک ہوگا، اور لوگوں میں نوست آئے گی، یبوست آئے گی، خباثت آئے گی، غلاظت آئے گی، بے برکتی آئے گی۔ یہ ایک بے نمازی 1000 کروڑوں سے زیادہ خوفناک ہے۔ ماسک چلا لیں علاج ہو جائے گا، لیکن بے نمازی کا کیا کریں؟ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے نا، جب ہم کسی مسلمان کو حکمرانی دیتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ کہتے ہیں نمازی بناؤ۔ بے نمازی جس روپ میں نقصان دہ ہے، باپ ہے نقصان دہ ہے، بیٹا ہے نقصان دہ ہے، ملازم ہے نقصان ہے، افسر ہے نقصان دہ، حکمران ہے نقصان دہ، وزیر اعظم ہے نقصان دہ، چیف جسٹس ہے نقصان دہ، بے نمازی ہر جگہ نقصان دہ۔ چونکہ بے نمازی کے جراثیم اتنے مضر ہیں، خوفناک ہیں، مہلک ہیں کہ بے نمازی کا ڈسا پانی نہیں مانگتا۔ اچھے زمانے میں یہ مزاج تھا کہ کسی کے ہاں کھانا کھانے سے پہلے کہتے تھے نماز پڑھتے ہیں گھر والے، کہاں کہ پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ جہاں ہوٹل پہ کھانا پڑ گیا، پھل لینے پڑ گئے، تو پہلے تحقیق کرتے تھے یہ دینے والا نمازی ہے۔ نمازی کے بغیر وہ کسی سے ڈیل ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک پیرامیٹر پہچان تھی کسی آدمی کی، نمازی ہے تو ٹھیک ہے۔ تو انسان کی بریک کیا ہے؟ اگر بریک فیل ہو جائے تو مدرسے میں نقصان، سکول میں نقصان، خانقاہ میں نقصان، میکدے میں نقصان، حرم میں نقصان، طواف میں نقصان، مزدلفہ میں نقصان، مینا میں نقصان، حتیٰ کہ رمی جمرات میں بھی نقصان ہوتا ہے، حتیٰ کہ مینا کے خیموں میں بھی بریک سے فیل شدہ لوگوں کے حادثات بڑھتے رہتے ہیں۔ بریک کیا ہے؟ بریک ہے آخرت کی یاد۔ ہر وقت دل و دماغ پہ آخرت چھائی رہے، میں نے مرنا ہے، تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، سورہ جمعہ میں آتا ہے۔ تم نے مرنا ہے اور تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ نے تمہارا کچا چٹھا کھولنا ہے اور تمہیں بتلانا ہے کہ تم نے گھر میں، باہر میں، دفتر میں، دکان میں، جوانی میں، کھیت میں، کھلیان میں کیا کیا۔ یہ جو احساس ہے، یہ احساس آدمی کی بریک ہے۔ اگر یہ احساس نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے تو پھر وہ آدمی لتاڑتا چلا جاتا ہے، چیختا چلا جاتا ہے، پھاڑتا چلا جاتا ہے، مارتا چلا جاتا ہے۔ اب آخرت کا احساس کیسے پیدا ہو، اس کے لیے میں آج تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کریں ہماری بریکیں کچھ ٹائٹ ہو جائیں۔ اگر بریک نہیں ہے تو گاڑی 2 کروڑ کی ہو، 2 ارب کی ہو، اپنا بھی نقصان، سامنے والوں کا بھی نقصان، دائیں والوں کا بھی نقصان، بائیں والوں کا بھی نقصان، سوار کا بھی نقصان، سواری کا بھی نقصان۔ اس لیے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قرآن میں شروع میں کہتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک ہے عقیدہ، ایک ہے یقین۔ بھائی فضل غفور، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے یقین۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں ایمان والوں کو، مسلمانوں کو دعوت ایمان کی ہوتی ہے، کافروں کو دعوت اسلام کی ہوتی ہے۔ ہم کبھی کبھی جاتے ہیں نا جماعت میں، وہ کہتے ہیں کافروں کو بات کرو، کہ کافروں کو دعوت اسلام کی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اسلم تسلم، اور جب مسلمان ہو جائے تو مسلمان کو دعوت ایمان کی ہے کہ تم نے جس اللہ کو رب مانا ہے اب اس اللہ کی مانو۔ آخرت کی یاد اگر نہیں ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تلاوت، حج، سب کچھ کے باوجود یہ آدمی درندہ ہے۔ جب یہ پھٹ پڑے گا تو نقصان ہوگا۔ ایکسیلیٹر ٹھیک ہے، بریک ٹھیک ہے، فیول ٹھیک ہے، سب بریک نہیں ہے کہ بریک نہیں ہے کہ پھر یہ گاڑی نقصان دے کہ میں نے 2 کروڑ کی لیا کہ نقصان دے کہ فیول پورا ہے کہ نقصان دے، مجھے ڈرائیونگ آتی ہے کہ نقصان۔ اگر بریک نہیں ہے تو یہ جس جگہ پہ بھی ہے نقصان دے، موٹر پہ ہے، کھیتوں میں نقصان دے۔ آدمی کی بریک کا نام آخرت ہے۔ آخرت کیا ہے؟ مرنے کے بعد 3 کچہریوں کا خیال رہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، ہم نے تم سے کہنا ہے کہ تم یہ کیا کیا کرتے رہے۔ مرنے کے بعد قیامت والے دن ہر شخص کو 3 کچہریوں سے ضرور گزرنا ہوگا۔ ان 3 کچہریوں سے میں عالم ہوں، زاہد ہوں، عابد ہوں، نیک ہوں، مفتی ہوں، قاری ہوں، علامہ ہوں، شیخ الحدیث ہوں، امام وقت ہوں، مجھے ان 3 کچہریوں سے گو تھرو ہونا پڑے گا۔ جس طرح کو وزیر اعظم ہے کھانا کھانا پڑے گا، صدر پاکستان ہے پانی پینا پڑے گا، امام کعبہ ہے اس کو نیند دینی پڑے گی، کچھ چیزیں ضروریات میں ہیں۔ اس طرح مرنے کے بعد ہر شخص کو جنت میں داخلے سے پہلے 3 کچہریوں میں دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے کچہری ہوگی اسلام اور کفر کی۔ دیکھو اس پہ اسلام لے،
ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قرآن مجید میں آتا ہے نا جب جہنمی جہنم میں پڑے ہوں گے، مسلمان بھی گئے پڑے ہوں گے اعمال کی کمی میں، کافر بھی گئے پڑے ہوں گے اسلام کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو اللہ کہیں گے مسلمانوں کو نکال لو، تو پھر نکال لے گا، پھر اس وقت کافر کہیں گے ربما، قرآن مجید میں آتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے تو آج جہنم سے بچ جاتے۔ سب سے پہلی کچہری ہوگی، دیکھو اس کے پاس اسلام ہے، قرب قیامت میں سب سے بے وقت چیز اسلام رہ جائے گی۔ ایک آدمی سے پوچھو میرے اوپر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، بچے ہیں، تو کہ یہ نعمتیں تو یہودی کے پاس بھی ہیں، عیسائیوں کے پاس بھی ہیں، سکھ کے پاس بھی ہیں، دنیا کی ہر نعمت میرے پاس ہے، کھانا ہے، کپڑا، جوتے ہیں۔ تو انگلینڈ میں کتوں کے پاس کھانا بھی ہوتا ہے، جوتے بھی ہوتے ہیں، کاریں بھی ہوتی ہیں، اے سی بھی ہوتے ہیں، ان کے باقاعدہ بیوٹی پارلر بھی ہوتے ہیں۔ یہ کون سی نعمت ہے جو انگلینڈ کے کتوں کو ملی ہوئی ہے، انگلینڈ کے عیسائیوں کو ملی ہوئی ہے، بھارت کے ہندوؤں کو ملی ہوئی اور تمہیں ملی ہوئی، یہ کون سی نعمت ہے؟ میری نعمت ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس حیا والی آنکھ ہے، میں اس پہ میں اس پہ فخر کر سکتا ہوں کہ میرے پاس سچ والی زبان ہے، میں اس پہ فخر کر سکتا ہوں کہ میرے پاس شوق آخرت والا دل ہے، میں اس پہ یقین کر سکتا ہوں کہ میرے پاس خشوع والی نماز ہے، میرے اس پہ ذکر کر سکتا ہوں کہ ذکر والی زبان ہے، میرے اس پہ ذکر میرے اچھے اخلاق ہیں۔ نعمتیں اصل یہ ہیں، باقی نعمتیں تو حرام خاص کو ملی ہیں۔ اگر وہ نعمتیں ہیں اور یہ نعمت نہیں ہے تو وہ نعمتیں دوزخ کا باعث ہیں۔ مال ہے لیکن احکام نہیں ہے، پیسے ہیں لیکن اس کے استعمال کا خرچ۔ تو اصل نعمت کیا ہے؟ نعمتوں کا مسنون طریقہ استعمال، یہ نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہیں ہے تو ہر نعمت زحمت ہے۔ تو کافر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا، ایمان زبان کی نوک پہ آ جائے گا، صبح مومن شام کافر، شام مومن صبح کافر۔ اس کا حل کیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم دل کی گہرائیوں سے کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ رات کو کہیں۔ این ممکن ہے کوئی بول، کوئی قول، کوئی فعل ایسے نکل گیا ہو کہ آسمان کی بادشاہت میں دائرہ اسلام سے خروج لگ چکا، کیونکہ ضعف ایمان کا زمانہ ہے جس میں پیسہ نعمت ہے، طریقہ استعمال نعمت نہیں، آنکھ نعمت ہے، حیا نعمت نہیں، زبان نعمت ہے، سچ نعمت نہیں، اولاد نعمت ہے، تربیت اولاد نعمت نہیں، گھر نعمت ہے، گھر میں دینی فضا نعمت نہیں۔ تو جو نعمت کا معیار یہودیوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، ہندوؤں کے ہیں، دہریوں کے ہیں، وہی نعمت ہمارے پاس ہے، ہم اسی کو نعمت سمجھتے ہیں۔ نعمت تو اور چیز ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کی فکر کیا کرو قرب قیامت۔ اچھا میں آپ اور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سگی پھوپھو ہیں آیت کا، ان کی ایک بیٹی ہے زینب، ایک بیٹی ہے دوسری زینب آپ علیہ السلام، زینب بنت جاش، دوسری بیٹی حمنہ، یہ پھوپھا زاد بہن ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پھپھیر ہے۔ زینب بنت جاش آپ کی بیوی ہیں، حمنہ بنت جاش آپ کی سالی ہیں، دو آپ کے سالے ہیں، عبداللہ بن جاش، عبیداللہ بن جاش، ان دونوں کے بھائی ہیں۔ عبداللہ بن جاش بھی صحابی ہیں، عبیداللہ بن جاش بھی صحابی ہیں۔ عبیداللہ بن جاش کا نکاح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ سے ہوا۔ پہلی ہجرت ہوئی تو مکہ میں اسلام بچانا مشکل ہو گیا، اینٹیں، پتھر، طوفان، ظلم، تشدد۔ آپ نے کہا انسان ہو، این ممکن ہے تشدد برداشت نہ کر کے اسلام کی شمع بجھا بیٹھو، مائگریشن کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ تو ہجرت کر کے مکہ جیسے زمین کو چھوڑ کر ایمان بچانے کا ہدف لے کر عبیداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں مکہ کی زمین کو چھوڑ کر حبشہ کی سرزمین پہ نجاشی کے وطن میں چلے گئے۔ اب یہ کتنا عظیم کام، سگے پھپھوزاد بھائی بھی ہیں، سالے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، صحابیہ کے شوہر بھی ہیں، اور مکہ سے ایمان بچانے کا ہدف لے کر گئے ہیں یہ حبشہ، وہاں جا کے عیسائی ہو گئے۔ آپ سوچ سکتے ہو، صحابی عیسائی ہو گیا، عیسائی ہو کے مرا، عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہوا، اور آخر وقت تک ام حبیبہ کوشش کرتی رہی کلمہ پڑھ لے، اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے بڑی کتابیں دیکھی، کسی کتاب میں آخر پہ نہیں تھا کہ عبیداللہ بن جاش جو صحابی بن کر مکہ سے حبشہ گیا تھا اور اللہ کے محبوب کا سگا پھوپھزاد بھائی تھا اور ام حبیبہ کا شوہر تھا، وہ جا کے بالآخر حبشہ میں عیسائی ہو گیا اور عیسائیوں کے پاس رہ گیا، اور سیدنا جعفر طیار اور ان کا حلقہ چھوڑ کر عیسائیوں کے گرجا گھر میں چلا گیا، اور وہیں اسلام چھوڑ کر حالت کفر میں عیسائی بن کے مر گیا۔ میں کیا اور میری وقت کیا، میری نمازیں کیا، میرے علم کیا، میری کتاب کیا، میرا تعلیم کیا، میرے جمعے کے لیکچر کیا، صحابی رسول ہے، قریبی خونی رشتہ ہے، دو رشتے ہیں، سالہ بھی ہے اور پھوپھا زاد بھائی بھی ہے،
اور اتنا ایمان عزیز ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے مکہ کی سرزمین چھوڑ کر حبشہ چلے گئے اور وہاں جا کر لٹرلی عیسائی ہو گئے، دائم الخمر ہو گئے، پھر عیسائی ہو گئے، پھر صلیب کو پوجنا شروع کر دیا، مریم کو اللہ کی ماں مانا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا، اور اللہ کو ان کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا۔ کتنا کنٹراسٹ تھا وہ عقیدہ جو لے کے آئے تھے اور وہ عقیدہ جو اختیار کیا، اور کس نے کیا، کب کیا، وہ آپ خود سارے سن چکے۔ اس لیے پہلی کچہری میں جو پیش ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے نام اعمال میں دیکھو اسلام ہے۔ ایک اسلام وہ ہے جس پہ ہم ناز کرتے ہیں، ڈاکٹر کے کہتے ہیں نا، یہاں مریض کے پاس جاؤ سارے ڈاکٹر کے پاس جاؤ سارے مریض۔ ہمارے پاکستانی قوم ایسا، کسی مریض کے پاس تیمارداری کے لے جائیں، اس کے مریض کی مرض میں سارے ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوں گے، اور انہی کو اٹھا کے ڈاکٹروں کے پاس پیش کرو تو سارے مریض بن کے بیٹھے ہوں گے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے مریض ڈاکٹر تھے، تھوڑی دیر بعد فل مریض ہیں، چلتا پھر تو اسپتال ہے۔ پوچھو تو وضو کے فرض نہیں آتے، اور پوچھو کہ مینا کے اندر نمازیں آدھی ہیں یا پوری ہیں تو سارے مسئلے بتا دیں گے۔ جاہل ماز بھی، مفتی کمال کے بھی، مریض کامل بھی، اور طبیب حاذق بھی۔ یہ اتنے کنٹراسٹ، یہ صرف پاکستانی قوم کا فخر ہے، باقی قوم اتنا نہیں کر سکتی۔ وہاں جا کے اس لیے کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایمان اور اسلام بے وقت چیز رہ جائے گی، اور پتہ بھی نہیں ہوگا اس کو۔ اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا نکاح کے موقع پر مولوی صاحب کہتے ہیں کلمہ پڑھو، نہ کلمہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ ارکان نکاح میں ہے۔ کیوں کہلواتا ہے؟ اس کے پس منظر میں جو حکمت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں عین ممکن ہے کوئی اس سے ایسا بول نکل گیا ہو جس سے یہ مرتد ہو چکا ہو، اور مسلمان بچی مرتد کو دی گئی تو زنا کے علاوہ انجام کوئی نہیں ہوگا، اولاد ساری حرام کی ہوگی۔ اس خدشے کے زائل کرنے کے لیے ممکنہ طور پر ویکسینیشن لگا دیتے ہیں کہ بچہ کلمہ پڑھو۔ اس کو یہ کہہ کے نہیں پڑھا جاتا کہ تم کافر ہو، اس کو کہتے ہیں تجدید ایمان، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو رینیو کیا کرو، اوور ہالنگ کرو۔ صاحب نے پوچھا کیف نجدد ایماننا، کیسے ہم اپنے ایمان کو رینیو کروں؟ کہ اکثر بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اکثر یہ کہا کرو، کم از کم صبح جاگنے کے وقت، دوپہر کے وقت، اور رات کو۔ جس طرح صبح دوپہر شام 3 دفعہ نہیں ہوتی، صبح دوپہر شام 3 دفعہ دن میں غور کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے یہ کہا جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حدیث میں آتا ہے کئی لوگوں کا جنازہ بھی ہوگا، اسلامی طریقے پہ جنازہ بھی ہوگا، لیکن قیامت والے دن کافروں کے صف میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ ایسا جرم کر چکے ہوں گے جن کو انہیں اندازہ نہیں ہوگا، اور وہ پھسل کے بلندیوں سے گہرائیوں میں جا چکے ہوں گے۔ پہلی کچہری جس سے ٹھوک کے چیک کر کے اندر بیر کو کھنگالا جائے گا کہ اس کے دامن میں اسلام کی چراغ روشن ہے یا نہیں ہے۔ روزانہ بچوں کو رات کو، بیوی کو رات کو، خود رات کو کلمہ طیبہ ضرور پڑھا کریں تاکہ اوور ہالنگ ہو جائے۔ دوسری کچہری جس سے میں اور آپ گزریں گے اور ہر ایک کو گزارا جائے گا وہ ہے حقوق اللہ کی کچہری۔ میں نے تمہارے اوپر نعمتوں کا شاور برسا دیا، ساون بھادو کی طرح بارشیں برسی، ظاہر میں، داخل میں، خارج میں، باطن میں، رنگ میں، ذائقوں میں، خوشبوؤں میں، جذبات میں، کیفیات میں، پیسوں میں، رنگوں میں۔ کتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا عوض کیا تھا کہ میری پکار پہ تم سب چیزوں کو چھوڑ کر آئے تھے؟ یہ حقوق اللہ کی کچہری میں سوال ہوگا۔ اتنی نعمتیں کہ مت پوچھو۔ ایک جسم کے اعضاء کے اگر تقسیم کی جائے تو ایک آدمی کا وجود اربوں روپے میں چلا جاتا ہے۔ آنکھ کتنی قیمت، زبان کی، انگلی کی، ناخن کی، گھٹنے کی، گردے کی، خون کی، تو ایک آدمی کا وجود اربوں میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس اربوں کے وجود کی مینٹیننس کے لیے کائنات میں کتنے ذائقے اور رنگ اور خوشبو اور تتلیاں اور جگنو اور ہارمونیم اور پنچھی، کتنا کچھ ہے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے دوسری کچہری میں پیش کی جائے گا، میں نے اس کے اوپر نعمتیں بچھائی تھیں ہر حوالے سے، دیکھو میری اذان پہ آیا تھا نماز کے متعلق، اور میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا نماز پڑھنے پہ اللہ کے انعام کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک دھوکہ ہے، خود فریبی ہے، خود اذیتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد مطمئن ہوتے ہیں، حالانکہ انعام، فضائل، وعدے نماز قائم کرنے پہ۔ اور میں نے کہا تھا قائم 2 چیزوں کا نام ہے، اس میں ایک چیز کو قائم نہیں کہتے۔ اپنی نماز کو شاندار بنانا، جو نماز میں وقت کی کمی ہے، دھیان کی کمی ہے، کیفیات کی کمی ہے، حرکات کی کمی ہے، سکنات کی کمی ہے، اس کو سے بہتر سے بہترین بنانا، ہر جھول کو دور کرنا۔ پچھلی نماز آج زور کی پڑھی، عصر کو دیکھیں، عصر زور میں یہ کمی تھی، مغرب کو دیکھیں، عصر میں یہ کمی تھی۔ یہ اقامت صلاۃ کی پہلی شرط ہے۔ اور دوسری جس کے بغیر نماز قائم ہو ہی نہیں سکتی وہ یہ ہے کہ دوسروں کو نمازی بنانے کی فکر کیجیے۔
کچھ لوگ ہیں جو زور سے نمازی بن جائیں گے، کچھ لوگ ہیں جو زر سے نمازی بن جائیں گے، کچھ لوگ ہیں جو زاری سے نمازی بن جائیں گے۔ تعلقات کی نیا ان 3 دائروں میں پھیرتی ہے۔ کچھ لوگوں کا حکم چلتا ہے، کچھ لوگوں کی منت چلتی ہے، کچھ لوگوں کے لالچ چلتا ہے۔ دیکھیں کہ یہ میرا فلاں آدمی، فون روزانہ آتا ہے، فون پہ کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، بھابھی کا کیا حال ہے، کاروبار کا کیا حال ہے، بزنس کا کیا حال ہے، کون سا یہ فون ایک عیسائی بھی عیسائی کو کرتا ہے، ایک ہندو بھی ہندو کو کرتا ہے، ایک سکھ بھی سکھ کو کرتا ہے، ایک رافضی بھی رافضی کو کرتا ہے، قادیانی بھی قادیانی کو کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے فون کے سوال و جواب میں ایک سوال یہ بھی ہو کہ بھابھی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں گھر میں؟ یہ سوال ہی کوئی نہیں۔ نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے، غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو۔ اپنے سوالوں میں بزنس، جاب، پیسہ، نوکری، سلیم، فلاں فلاں، اس میں یہ بھی پوچھو کہ نماز کتنے گھر میں لوگ پڑھتے ہیں، تو سوال ہوگا تو جواب کی فکر ہوگی۔ جب سوال ہی ایک چیز کا مر جائے تو جواب کون ڈھونڈے؟ روز کے بنا پہ رات کو عشاء کے بعد پولائٹلی انداز میں، شفقت سے لبریز انداز پوچھا کرے آج نماز کس کس نے پڑھی، تو آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے گا۔ سوال محبت کے ساتھ کرنا آپ نہ چھوڑیں، 1 ہفتے کے بعد نماز کی پلانٹیشن ہونا شروع ہو جائے گی بڑھنے۔ پہلی صدی میں یہ تھا کہ بے نمازی کتنے ہیں، اب یہ ہے کہ نمازی کتنے ہیں۔ پہلی صدی میں تھا کہ بے نمازی منہ چھپا کے پھرتا ہوتا تھا، اب نمازی چھپ چھپ کے آ جاتا ہے۔ تو اقامت صلاۃ حقوق العباد، حقوق اللہ کی کچہری کا پہلا سوال ہوگا، اس نے نماز قائم کی یا پڑھی؟ گھر سے آیا، ٹوپی رکھی، ٹخنے اوپر کیا، وضو کیا، مسواک کیا، نماز پڑھ لی، یہ ایک نماز کا قائم کا حصہ ہو گیا۔ لیکن اگر پڑوسی کو، دوست کو، رشتہ دار کو، محتاط کو نمازی نہیں کا، بھی شور ہمارے نمازیوں کے قائم کے درجے میں بالکل نہیں ہے۔ کہنا ہوگا جس طرح سے بھی کہیں، یہ ہر ایک ساتھ الگ الگ ویری کرتا ہے میٹر کہ کون کس کہنے پہ آ سکتا ہے۔ اگر کہنا شروع کر دیں تو بہت کم عرصے میں نمازی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو بے نمازیوں کی کھیپ اور لاٹ بڑھی ہے، یہ ایڈوانس نہیں ہوئی، اس کا بنیادی سبب بے نمازیوں کے بڑھنے کا بنیادی سبب کیا ہے کہ نمازیوں نے بے نمازیوں کو کہنا چھوڑ دیا۔ بے نمازی بڑھ گئے، شوہر نے بیوی کو کہنا چھوڑ دیا، بہن نے بھائی کو کہنا چھوڑ دیا، بیٹے نے باپ کو کہنا چھوڑ دیا، استاد نے شاگرد کو کہنا چھوڑ دیا۔ جب نماز کا کہنا چھوڑ دیا تو وہ کہتے ہیں اگر نماز اتنی اہم ہوتی کہتے نا۔ اس لیے میں پچھلے جو میں بھی تفصیل سے عرض کیا تھا، اقیم الصلاۃ، اقیم کے 2 معنی ہیں، جھول دور کرنا، اقیم کا دوسرا معنی ہے رواج دینا، اپنی نمازوں کی کمی، کجی، زیغ، ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنا، دھیان، اعتقاد، عبادات اور دوسروں کو نمازی بنانے کی محنت کرنا۔ یہ اتنے ہی ضروری ہے جتنا اپنی نماز کی کمی، جھکاؤ، جھول، نقص، عیب دور کرنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں 40 سال کے نمازی ہیں، کسی کو نمازی کے کبھی نہیں کہا۔ 50 سال کے نمازی ہیں، کبھی نمازی نہیں کہا۔ ہمارے کالج کے پروفیسر تھے، وہ حاضری لگاتے، انہوں نے پہلے دن کہا میں جب حاضری لگاؤں گا تو آپ نے کہنا 1 2 3 4 5 0، یہ جواب ہوگا۔ تو بچوں نے کہا سر ہم تو حاضری میں اپنا یس سر کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، پریزنٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نے یہ نہیں کہنا، آپ نے یہ کہنا جب میں حاضری لگاؤں گا تو آپ نے اگر پچھلے دن 5 نمازیں پڑھی آپ نے کہنا 5، اگر پچھلے دن 4 پڑھی آپ نے کہنا 4۔ حاضری کے جواب میں لبیک یس سر نہیں کہنا۔ اگر 2 پڑھنی ہے تو 2 کہہ دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ جو ہے نا سورہ صف کے لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اس کا مفہوم یہ ہے نماز نہیں پڑھی اور کہا میں تو پڑھتا ہوں۔ یہ ہے کبر و مقتن عند اللہ، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ نیکی نہ کی اور نیکی کرنے کے ساتھ جھوٹ بھی بول دیا، یہ ہے کبیرہ گناہ۔ انہوں نے کہا تم نے 1 نماز نہیں پڑھی، اگر نہیں پڑھی تو کہہ دینا 0، یہ گناہ ہوگا۔ لیکن اگر کہا کہ میں نے 5 پڑھی ہیں تو 2 گناہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے کبر و مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ سورہ صف میں آتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے یہ بچوں کو کہہ دیا، اب یہ نمازی بنانے کی فکر ہے۔ پہلے دن کہا تو جواب 0 0 0 0، ایک آدھ جگہ کو جگنو چمکا 1، باقی سارا اجاڑ سین تھا۔ اب یہ ہندو نہیں تھے، سکھ نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مسلمان باپ، مسلمان ماں، مسلمان تعلیم، مسلمان محلہ، مسلمان ملک، اور نماز کا جواب 0 0 0 0۔ یہ کیوں ہوا؟ ماں باپ نے نماز کا ان کو کہا ہی نہیں جیسے کہنا تھا۔ پھر اگلے دن کہا، پھر کہنے کے مہینے کے بعد پھر 2 3 5 ایسا ایسا آنا شروع ہو گیا، کیونکہ سوال کاشت کیا جواب کی فصل ہو گئی۔ جب ہم سوال ہی نہیں کریں گے تو جواب کیسے ہوگا؟ تیسری کچہری جس سے مجھے اور آپ کو ہر حال میں گزرنا ہوگا وہ ہے حقوق العباد کی کچہری۔
حقوق اللہ سے مہر لگوائے مسلمانوں کو مبارک ہو، حقوق العباد سے مہر لگوائے کہ نماز قائم کرتے تھے کہ مبارک ہو۔ اب حقوق العباد میں اور تیسرا سٹیپ لگاؤ، اگر اس کے بعد پیپر پاس ہو گیا، سیک الذین اتقوا ربهم من الجنت زمرہ، پھر ان کو ہار پہنا کر، قد اونچا کر کے، چہرہ روشن کر کے، جنت کا لباس پہنا کے، پھر اس کو جنت الفردوس کی راہوں کی طرف گامزن کرو، سلوٹ کرو، مبارک ہو، تینوں کچہریوں میں باعزت بری ہو کر تم کامیاب ہوگے۔ ہمارے یہاں دنیا میں بھی کئی کچہری دیوانی ہوتی ہے، فوجداری ہوتی ہے، فلاں فلاں کچہری ہوتی ہیں۔ آخرت کی پہلی کچہری اسلام اور کفر کی ہے، دوسری کچہری حقوق اللہ کی ہے، اور تیسری کچہری حقوق العباد کی۔ یہ بڑی نازک کچہری ہے۔ کچہری کا نام ہے حقوق العباد۔ حقوق دیوبندی، حقوق بریلوی، حقوق وہابی، حقوق حنفی، حقوق شافعی، حقوق مسلم نہیں، حقوق العباد، جن کو میں نے بندہ کہا۔ تمہارے ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ وہ جانے اس کا مذہب جانے مسلک جانے والا کی بات ہے، میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ تم اس میں گردنیں نہ ماپو، تمہیں زہر تلخی ترشی کا کوئی حق نہیں۔ تم چپکے سے یہ بتاؤ کہ اگر بندہ ہے کہاں کا، پھر اس بندے کا کون سا مذہب ہے، کون سا مسلک ہے۔ اگر تو اسلام سے باہر ہے تو اس کو انسانی حقوق دیے جائیں گے، اگر اسلام کے اندر ہے اور میرے سے مسلک کا اختلاف ہے تو مسلک کی اختلاف کی بنیاد پر میں اس کو اسلامی حق سے باہر نہیں نکال سکتا۔ حقوق العباد میں دیکھا جائے گا کہ اس شخص کا بندوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ یقیناً کوئی شوہر بیوی رکھتا ہے، کوئی باپ بیٹے رکھتا ہے، کوئی افسر محتاط رکھتا ہے، کوئی مالک ڈرائیور رکھتا ہے، کوئی کاشتکار مزارع رکھتا ہے، کوئی حکمران رعایا، اتنے رشتوں کے جال ہیں بچھے ہوئے اس میں۔ حقوق العباد کی کچہری میں اللہ کہے کہ میں لا تعلق تم جانو اور بندے جانے، تم جانو اور بندے۔ حقوق العباد کی کچہریوں میں سب سے زیادہ کس بندے کا حق مارا جاتا ہے، میں صرف اس پہ ڈسکس کر لیتا ہوں آج۔ حقوق العباد کی کچہری میں چونکہ پوچھا جائے گا، یار میرے پاس روز یہاں کرنی نہیں، روز کمپنسیشن نہیں کر سکتے بندوں کے حق تلفی کو، میرے پاس ہر سال کا حج ہے، میرے پاس رمضان کا عمرہ ہے، میرے پاس بڑی بڑی تسبیحات ہیں، میرے پاس رات کے تہجد ہے، میرے پاس روزانہ کا قرآن ہے، کا مبارک ہو، لیکن یہ کمپنسیشن نہیں کر سکتے بندوں کی اذیت کا۔ وہ جو بندوں والا چیپٹر ہے وہ الگ ہے، اس میں پوچھ جائے گا، بڑے بڑے دیندار بندوں کو رگڑ دیتے ہیں تکبر میں۔ اقبال بھی اسی بات کو کہتے ہیں نا، جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے۔ تو تم اس پہ کیا غرض ہے کہ اگر کسی کو معاف کرتا ہے تو تمہیں اس میں پریشانی کیا ضرورت ہے؟ حقوق العباد میں ایک لمبی تفصیل ہے، بندوں کی تفصیل ہے، انسانوں کی تفصیل ہے، رشتوں کی تفصیل ہے، مسالک کی تفصیل ہے، مذاہب کی تفصیل ہے، ادیان کی تفصیل ہے، پیشوں کی تفصیل ہے، جنسوں کی تفصیل ہے، خطوں کی لمبے ہیں۔ اس میں ایک حقوق العباد میں ہے، وہ ہے مرحومین کے حق۔ وہ لوگ جو مر جاتے ہیں ان کے زندہ رہنے والوں پہ یقیناً احسان ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، وجود دے گئے، شناخت دے گئے، چھت دے گئے، کلمہ دے گئے، پہچان دے گئے، رزق روزی دے گئے، تربیت دے گئے، اذان دے گئے، دینی نام دے گئے، شناخت دے گئے، لباس دے گئے، 40 سال تک کھانا پینا دے گئے، اور ہمارے مستقبل کو بچانے کے لیے ہمارے لیے ورثہ بھی چھوڑ گئے۔ ان کا اگر دینی حق نہ بھی ہو مرنے والوں کا تو اخلاقی اور معاشرتی حق کتنے کہ ان کو یاد رکھا جائے۔ بس صرف میں عرض کر دیتا ہوں کہ باقی سارے لوگ تو بددعا کر لیتے ہیں، کورٹ چلے جاتے ہیں، دست و گریباں ہو جاتے ہیں، پنچایت کر لیتے ہیں، منت کر لیتے ہیں، ہاتھ جوڑ لیتے ہیں حق مانگنے کے لیے، اور گورستان شاہی میں دفن شدہ لوگ تو کچھ کر بھی نہیں سکتے، نہ زور نہ زر نہ زاری، قبر کے چوکھٹے میں فٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ کیا کریں؟ اس دور میں جس بے رحمی کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ مرنے والوں کے حق تلف کیے جا رہے ہیں، شاید کسی دور میں ہو۔ اور دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے ساتھ مرا ہوا کوئی منسوب نہیں۔ اس وقت اگر میں چیلنج کروں مسجد میں بیٹھ کر کہ 7 ارب انسانوں میں سے ایک انسان بھی نہیں کہہ سکتا میرے ساتھ مرا ہوا کوئی نہیں، یقیناً ہر آدمی کے ساتھ مرے ہوئے لوگوں کی طویل فہرست ہے۔ دوست مرے، نانا دادا مرے، خالو چاچو مرے، کولیگ مرے، پڑوسی مرے، محلے والے مرے، یعنی مرنے والوں کا اس لیے دنیا بھر کی یادیں ہم سے ملنے آتی ہیں۔ شام ڈلے سونے گھر میں میلہ لگتا ہے تو ایک قبر بنتی ہے قبرستان میں، ایک قبر بنتی ہے سینے کے اندر یادوں کے روپ میں۔ یہ دونوں قبرستان معاشرے میں رہتے ہیں، تو ان کے حق کیا ہیں؟ قیامت والے دن یہ بھی پوچھیں گے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ پاک 2 کام کریں گے، زمین سے کشش ثقل نکال لیں گے اور انسانوں کے دلوں سے محبت نکال لیں گے۔ کوئی آدمی پہچانتا ہوگا لیکن کوئی کسی کو فیور دینے کے لیے ایک نیکی کو بھی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ فیور کی بنیاد ہوتی ہے محبت۔
किसी बीवी को शौहर से, बेटे को बाप से, जिगरी यार को, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि, भाग रहे होंगे। ये दुनिया के रिश्ते बिल्कुल पहचानते होंगे लेकिन बेनियाज, बेज़ायका, फीके और खोखले जाएंगे। जिनकी खातिर कुरान छोड़ा, हदीस छोड़ी, सुन्नत छोड़ी, इस्लाम छोड़े, उनके नाज नखरे उठाए, हलाल को हराम किया, हक को बातिल किया, झूठ को सच किया और सब कुछ किया, क़यामत वाले दिन जानते होंगे। और हदीस पाक में आता है एक नेकी की तलाश में एक एक रिश्तेदार के पास फिर सकेगा, बाप से लेकर बीवी तक, माँ तक, कोई भी एक रिश्ता नहीं देगा। हालांकि वो तस्लीम करेंगे कि तू मेरा बेटा था, मेरा भाई था, मेरा शौहर था, जिगरी यार था, कहेंगे इन रिश्तों का तकाजा सिर्फ एक नेकी से जन्नत बनती है। कि सॉरी हम एक नेकी नहीं दे सकते। मिन्नत कर करके थक जाएगा, पूरे हशर से एक नेकी ले आओ, तुम्हारा सकेल झुक जाएगा, तराजू बढ़ जाएगा। और हदीस में आता है कि पूरे मैदान हशर में हजारों पीआर के बावजूद एक मरने वाले को एक नेकी भी देने को तैयार कोई नहीं होगा, क्योंकि बेरहम हो जाएंगे, मोहब्बत नहीं रहेगी। इसलिए क़यामत वाले दिन जिसका पलड़ा वजनी होगा वो ऊपर उठ जाएगा। दुनिया में पलड़ा वजनी हो तो नीचे उठ जाता है। क़यामत चूंकि कशी शकल है, नीचे चले, ग्रेविटेशनल फोर्स के नीचे चले जाता है। मरने के बाद जिसका तराजू वजनी हो गया वो ऊपर उठ जाएगा, ताकि हर एक को पता चल जाए कि इसको अगर जहन्नम दी जा रही है, पनिश दी जा रही है, इस पर फर्द जुर्म लगाया जा रहा है, तो वो वजह क्या है, तो वो तराजू ऊपर होगा तो नजर आएगा ना कि इसमें चोरी है, झूठ है, शराब है, जना है, कत्ल है, नाहक तलाक है, नाहक अजियत है, ये सारे कच्चे चट्टे पड़े होंगे। तीसरी कचहरी हकूक और इबाद की है कि लोब है, इसको देखो बंदों के साथ इसका रवैया, डीलिंग कैसी थी। उसमें एक हक ये है मरने वालों में से कि मरने वालों के हक अदा किए जाए। बड़ी उनकी जिंदगी दुखमय है। कब्र में जाने के बाद आदमी मर नहीं जाता। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। इंतकाल होता है, ज़मीनों के इंतकाल, मकानों के इंतकाल, गाड़ियों की रजिस्ट्री, इस तरह चचा का इंतकाल, भाई का इंतकाल, फूफो का इंतकाल, ये मुंतकिल हो जाते हैं, मरते नहीं। ये हर आन हर घड़ी इंतजार में रहते हैं, कभी कोई आता। जो ज़रूरियात मुझे और आपको दरपेश हैं, यहाँ गर्मी है, भूख है, प्यास है, तपिश है, सतर है, इससे खरब गुना ज़्यादा ज़रूरियात मरने वालों को कब्रों में। मैं खरब भी मेरा मोहतात लफ्ज़ है, वरना ये मैं खरब खरब गिनती को और भी होती, तो इससे ज़्यादा वो मुस्तहकम। इसका अंदाज़ा आज नहीं तो कल मुझे हो जाएगा, आपको हो जाएगा, जब हम उस गिरोह में फाल कर जाएंगे, जब हम मरहूमिन में चले जाएंगे तो फिर अंदाज़ा होगा हो ये क्या हुआ। मरने वालों के 4-6 हक में बता देता हूँ, ताकि मैं और आप चूँकि इस कैटेगरी में जल्दी आने वाले हैं। 100 साल के बाद कोई भी आदमी कायनात में मौत के साथ पंजा ज़बाई नहीं कर सकता। इस वक्त ज़मीन के ऊपर अगर 7 अरब हैं तो इस वक्त के बाद 100 साल के बाद तक शायद कोई टामा बूढ़ा बेकार लागिर बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ, जिसकी आंखें देखती नहीं होंगी, ज़ुबान गूंगी होगी, हाथ राशे के जद में होंगे और पूरा वजूद गोश्त का ढांचा बना पड़ा होगा, वो एक आध हो, वरना 7 अरब इंसान सारे फारिग हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। फिर मेरी कब्र पे क्या होगा? प्ले ग्राउंड होंगे, कब्जा ग्रुप वहाँ कॉलोनी बना देगा, कोई रोड बना देगा, कोई घर बना देगा, कोई खेत कर देगा, कोई पता नहीं। और फिर मेरी कब्र कोई झाड़ू देने वाला भी कोई नहीं होगा, आने वालों को पता भी नहीं होगा ये कौन था। चूँकि चलती का नाम गाड़ी होता है, शोहरत का नाम ताल्लुक होता है, लोग मफादात के असीर होते हैं, किसी के साथ किसी को सच्ची मोहब्बत कोई नहीं होती। ये मातम सराबी कितने खुद गर्ज हैं, कतील अपने गमों पे रोते हैं लेकर किसी का नाम। मफादात पे रोया जाता है। मरने वालों के मरने के बाद कब्र की पहली रात पे कोई आंसू नहीं निकलता। शहरों में तो नहीं पता, मैं देहाती हूँ, हमारे देहात में अब भी बैन का रिवाज है। जब किसी का जवान साहब बेटा फौत हो जाए, बीवी फौत हो जाए, तो फिर खवातीन पुरसा देने के लिए आती हैं, फिर गले में बाजू डालती हैं और फिर बहन की एक खास तान उठाती हैं। वो एक वहाँ इजहार ताज़ियत का एक तरीका है जो देहातों में पाया जाता है, रावी के इलाके में, जंग के इलाके में, सरगोदे के इलाके में। तो वो फिर गले में बाजू डाल के मरने वाले की खूबियाँ और मरने वाले के चले जाने के बाद जिसके गले में बाजू डालकर बैन कर रही है उसको आने वाले क्राइसिस। तो आप यकीन जाने बैन उठाने वालों के बैन को अगर रिकॉर्ड करके देखा जाए तो एक बैन भी नहीं होता कि तेरे मरने के बाद कब्र की पहली रात का क्या बना होगा। उसके सारे बैन का एनालिसिस करें, तजिया करें तो अपना घर, अपनी बीवी, बच्चे, इनका क्या बनेगा। उसका भी तो कुछ बनना है ना जो मर गया है। मुंतकिल हुआ, मरा तो नहीं है। ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में चला गया, मरा तो नहीं है ना। फैसलाबाद से लाहौर ट्रांसफर कर गया, मरा तो नहीं है। लेकिन मरने के बाद उसकी ज़रूरियात का दायरा जिंदा रहने वालों से खरब गुना बढ़ जाता है।
ایک بے بسی ہے، افسوس ہے، شام غریب ہے، اندھیرے کا عالم ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں مرنے والوں کا پہلا حق یہ ہے کہ غسل دو. غسل میں دو چیزوں کا خیال رکھو، پانی سے غسل دو اور دوسرا غسل قرضے کے اتارنے سے دو. امام شافعی نے کہا میرا غسل فلاں تاجر دے گا. جب وہ فوت ہو گئے تاجر کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں دوں گا. آیت امام صاحب کے جسم مبارک رکھا ہوا تو انہوں نے کہا جی پانی والا غسل تم دے دو، روح کا غسل جو قرض ہے وہ میں ادا کر دیتا. پانی کا غسل اگر نہ دیا جائے تو اتنے سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اس کے روح کے اوپر لگے ہوئے داغ. قرضے کا غسل نہ دیا جائے تو بڑی پریشانی. چاہے قرض چاہے بینک کا ہو، چاہے کسی دوست کا ہو، چاہے پارٹنر کا ہو، چاہے روپے کا ہو، چاہے کھرب کا ہو، قرض ہے اور اپنے سائیڈ ایفیکٹ ضرور رکھتا ہے. تو دو غسل دیں، پانی سے غسل اور سیکنڈ ون اس کا قرض آج ادا کریں. اس لیے کہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے جن کے قرض ادا کیے اور جن کے رہ چکے ہیں ایک ڈائری میں ضرور لکھے جائیں، کیونکہ بعد والے کوئی نہیں دیتے. وہ ایک گول پرچہ ہوتا ہے، جس نے لینا ہو آ جائے. تو آئے تو اس کو اتنے سوالات کی بوچھاڑ کی جاتی ہو، کہتا ہے اس سے توبہ بلی، کوئی نہیں دیتا. میں عزیزیہ میں تھا، مینا سے حج کر کے واپس پہنچا تو ایک پاکستان کا ایک آدمی فوت ہوا تھا. ایک صاحب بیٹھے تھے، اس نے کہا جی آپ جانتے ہیں اس نے میرے 5 کروڑ دینے تھے. میں اس کا وٹنس تھا. میں نے کہا ہاں اس نے 5 کروڑ دینے تھے. کہنے کہ اگر اب ان کے بچوں کو پتہ ہے دینے، لیکن دینے کوئی نہیں. انہوں نے، ہم عزیز میں بیٹھے تھے مینا سے بات، اس نے کہا جی آپ گواہ رہو، میں نے اس کے 5 کروڑ معاف کر دی. کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کا ہر سال کا حج، ہر سال کی عمرے، بے شمار خیرات، لمبے دسترخوان، لمبی چوڑی داڑھی، ماتھے پہ محراب، کئی وقت کی تبلیغوں کے چلے 4 مہینے، اس کے قرضے کے ادائیگی کے زخم کو دور نہیں کر سکتے. اللہ کے محبوب مصلی پہ چڑھے روتے رہے. صحابہ نے کہا کیوں؟ کہ یہ مقروض ہے، مقروض کی بخشش محمد کے جنازہ پڑھانے سے بھی نہیں ہوگی. اس کو چھوٹی بات نہ سمجھیں. اب وہ دبا کے بیٹھے ہوں، بھاگ رہے پیچھے، منتیں کر رہے، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، مکان کا قرض دینا ہے، خدا کے واسطے دے دو. اب چونکہ پھنس چکا ہے کون دے، لیکن دیں گے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کتنا قرض اللہ کے؟ 4 روپے، یعنی 4 درہم. اب نے انہیں کہا میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. پھر دوبارہ آپ مصلی پہ اور مقروض کا جنازہ پڑھایا. شہادت کا خون بھی قرض کے گناہ کو معاف نہیں کروا سکتا. اس لیے جس کا دینا ہے دیں، بعد والوں سے توقع نہ رکھیں کہ وہ دے گا. قرض ادا کریں اور پانی سے غسل دیں. دوسرا کفن دیں. کفن میں بھی 2 چیزوں کا خیال رکھیں. ایک کفن کپڑے کا تاکہ اس کے جسم کے عیب، پرائیویٹ پارٹس چھپ جائیں، اور دوسرا کفن اس کے عیب کو ڈسکس نہ کریں، عیب کے اوپر معافی کا کفن جلا دیں. ہر انسان میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. جس طرح کپڑا پاؤں سے لے کر سر تک دے دیا، اس کا داغ، دھبے، رنگ، تشدد، پریشانی، جسم کا رنگ ختم ہو گیا، چھپ گیا. اس طرح اس کے ساتھ کوئی عیب تھے، کمیاں تھیں، لیو اٹ، چھوڑ دو. تو جس طرح کپڑے کے کفن سے جسم کی ستر پوشی کی، اس کی برائیاں چھوڑ کر اس کی روح کی ستر پوشی کریں. 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو نقصان ہوتا ہے جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے. دوسرا اگر وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بیوی ہے، تو وہ سنتے ہیں کہ میرے باپ کو کیا کیا ذلیل کیا جا رہا ہے. اکرمہ فتح مکہ کے موقع مسلمان ہونے کے لیے آئے رضی اللہ عنہ، اور بیٹا کس کا تھا؟ ابو جہل کا. اب ابو جہل سے برا کون ہے؟ اکرمہ آ رہا تھا تو آپ نے اس کے اسلام سے پہلے کہا. اسلام، ان کی بیوی ام حکیم، ان کو یمن کے بارڈر سے ڈسپوز آف کرا کے بحری جہاز سے اتار کے دوبارہ لے کے آئی مکہ میں. تو وہ آ رہا تھا تو آپ نے کہا اکرمہ آ رہا ہے، اس کی پیشانی پہ سعادت کا نور چمک رہا ہے، اس نے کلمہ پڑھنا ہے، لیکن ایک کوشش کرنا کہ اس کا باپ 2 ہجری میں بدر کے مقام پر کنویں میں مارا دفن کر دیا گیا تھا. کوئی آدمی اس کے باپ کو برے الفاظ سے ڈسکس نہ کرے، اکرمہ کو تکلیف ہوگی. میں جس سے اختلاف کرتا ہوں وہ اتنا برا تو نہیں ہے جتنا ابو جہل تھا. میرا سیاسی اختلاف ہے، مسئلے اختلاف ہے، مذہبی اختلاف ہے. اتنے اختلاف پہ اگر معافی کی صورت نبی رحمت دے رہے ہیں، کیوں کہ اکرمہ کا ایک جذبہ تو ہے نا، پدرانہ شفقت تو ہے نا، نسبی تعلق تو ہے نا. ابو جہل ہونے کے باوجود جو باپ بیٹے کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے وہ تو اکرمہ کے ساتھ ہے نا. پھر یہ ہے کہ دعائے مغفرت کرو مرنے والوں کو. مسلم کی روایت ہے مرنے والے یوں انتظار کرتے ہیں دعائے مغفرت کی جس طرح ڈوبنے والا تنکے کو شہتیر سمجھ کے ہاتھ ڈالتا ہے. کتنی بلیغ مثال ہے. دعائے مغفرت کا شاندار طریقہ 5 وقت کی نماز کے اتحیات کی دعا ہے. جب 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں
دوسری رکعت میں التحیات قاعدہ و خیری ہے، اس میں درود پڑھ لیا، پھر اس کے بعد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا 5 وقت کی نماز میں مرحومین کے لیے مغفرت کی شاندار تحفہ ہے. اس لیے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کی بیوی فوت ہو گیا، اس کا بھائی فوت ہو گیا، اس کو 5 وقت کی نماز میں آنا چاہیے. چونکہ نماز میں رکوع، سجود، قیام، تسبیح، تحمید، تمجید، تحلیل، تکبیر، یہ سارا کچھ مکمل کرنے کے بعد مسجد، نماز، پاک حالت، التحیات میں بیٹھا اور کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، مغفرت، ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مغفرت کی ایک چادر آ جاتی ہے. ایک اور حق ہے کہ مرنے والوں کو ایصال ثواب کیا جائے. ایصال ثواب کا اگر آپ کے لیے ترجمہ کروں تو یہ ہے کہ ایزی لوڈ کروایا جائے. ایزی لوڈ، موبائل میں جو ایزی لوڈ ڈال دیتے ہیں تو موبائل مرنے والوں کو کچھ نہ کچھ بھیجا جائے. یہ ایصال ثواب صرف اس امت کے لیے، پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا. لمبی عمریں تھی، نیکی کا موقع زیادہ تھا، اس لیے کر ہمارے پاس لمبی عمریں نہیں ہیں، اس لیے ہمیں کہا گیا مرنے والوں کو کچھ بھیجا کرو. ایک صحابی کی والدہ فوت ہوئی کہ جی میں کیا کروں ایصال، آپ فرمایا کنواں وقف کر دو، مساجد بنا دو، مصحف تقسیم کر دو، بیواؤں کے خدمت میں لگو. تمہاری نیکی آٹومیٹکلی جس طرح وہ تمہیں میراث دے کر فرٹائل کر گئے، امیر کر گئے، تم بھی میراث دے کر ان کے آخرت کے مرحلے کو آسان کرو. یہ خاندانی ہونے کی نشانی ہے کہ ایک دکانیں بے شمار، ایک دکان والدین کے نام کر دو، 1 ایکڑ والدین کے نام کر دو، ماہانہ ایک بیوہ کا خاندان لے لو. یہ تب ہے جب میں کروں گا تو. اور جنازے میں ایک گزارش یہ ہے کہ جنازے میں ایک کام ضرور کریں کہ جنازہ بیٹا پڑھایا کرے باپ کا. مولوی کا نیک ہونا اپنی جگہ، لیکن جو درد بیٹے کو باپ کا ہے وہ درد مولوی صاحب کو ایک جنازے کا نہیں ہو سکتا. عیب نہیں ہے، کوئی تانا نہیں ہے. مولوی صاحب کا بخشش کی بنیاد تقوی نہیں ہے، بخشش کی بنیاد درد دل ہے. جس بیٹے سے، جو بیٹے کو FA بھی کرایا، BA بھی کرایا، BCom بھی کرایا، بیٹے سے پوچھے کہ بیٹا آپ کو جنازہ پڑھانا آتا ہے؟ کم از کم ابتر ہو کے نہ بھریں کہ بیٹے کو جنازہ پڑھانا نہ ہے. اگلا حق مر جانے والوں، چونکہ اب ہم نے مرنا ہے، ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ بچہ یہ ہمارے حق ہیں جو مرنے کے بعد آپ کے ذمہ ڈی ہوں گے. وہ کہیں گے ابا مرد سے ہم حاضر ہیں. وہ ایسے بچے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ کہ آپ 10 دفعہ کہہ چکے ہیں مرتے ہیں نہیں، ہم اس انتظار میں ہیں کہ کب چلا. وہ پہلے تیار بیٹھے ہیں. حق تو بعد کی بات، ایک دفعہ آپ آف سیزن میں جاؤ صحیح. مرنے والوں کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، یہ حق ہے مرنے والوں کا. خالہ ہے، پھوپھو ہے، چچا ہے، بھابھی ہے، بھتیجے ہیں، بانجے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، موسمی سوغات دی جائے، پھلوں کی سوغات دی جائے، ضروریات کا پوچھا جائے. جو ایک بھانجے کا ضروریات ہیں وہی میرے بچے کے ضروریات ہیں. تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ جنوں میں سے نہیں ہے. وہ مجھے پتہ نہ ہو کہ اس کی ضروریات کیا ہیں. ضروریات ہر انسان کی کامن ہوتی ہیں. سردی کے کپڑے، گرمی کے کپڑے، پھلوں کی خواہش، کھلونوں کی خواہش، پاکٹ منی، یہ چیزوں کی کوشش کی جائے رشتہ داروں کے ساتھ جا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا جائے. سیدہ حلیمہ آتی تھی تو بڑا پیار کرتے تھے. چادر اب کملی مبارک نیچے بچھا کے حلیمہ کو اوپر بٹھایا تھا. میری ماں آ گئی. ایمن نے آپ کو پیار سے ابوا کے مقام سے مدینہ مکہ لائی تھی. جب آج فرمایا میری ماں آ گئی. جو کسی جنتی حور سے شادی کرنا چاہے ایمن سے شادی کر لے. پھر زید نے شادی کے اللہ نے اسامہ بن زید عطا کر دیا. تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیے جائیں. اور لاسٹ میں آخری بار عرض کرتا ہوں کہ مرنے والوں کے دوست بھی مرنے والوں کے ایسٹس ہوتے ہیں. جس طرح فیکٹری ایسٹ ہے، رقبہ ایسٹ ہے، مرلے ایسٹ ہیں، بینک بیلنس ایسٹس ہیں، اس طرح اس کے دوست بھی سرمایہ ہوتے ہیں. دوستوں کے ساتھ بھی تعلق بنا کے رکھا جائے. یہ تب ہوگا جب ہم جیتے جی اپنے بچوں کی کوچنگ کریں گے کہ مہربانی کرو بچہ ان چیزوں کا خیال رکھنا. اور اگر ہم نہ کر سکے تو اتنی بے بسی کی موت مارے جائیں گے کہ مت پوچھو. موبائل والی نسل اور فیڈر والی نسل، موبائل زیادہ نسل اور فیڈر والی نسل، ان سے کسی ہمدردی کی توقع رکھیں ہی مت. اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو جی میں کیسا ملال رکھنا. ان سے کوئی رغبت نہیں. آخری میری بات پھر یہ ہے، سورہ جمعہ ہم سے 2 مطالبے جمعہ ہم سے 2 مطالبے کرتا ہے. پھر میں آخر پہ جمعہ ہم سے 2 مطالبے کرتا ہے. ایک ہے فسعوا الی ذکر اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا جو آدمی عمرے پہ جاتے ہیں نا، صفا مروہ پہ طواف کرتے ہیں، تو صفا مروہ پہ جہاں سبز رنگ کی نشان لائٹ آتی ہے نا وہاں تیز ہو جاتے ہیں. اس کو صحیح کہتے ہیں. صفا مروہ کی صحیح، تیزی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ تیز ہو جاؤ، سبز نشان آ رہا ہے.
جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کے دن ہے فسعوا الی ذکر، تیز ہو جاؤ جمعے پہ جانا ہے۔ اور دوسرا مطالبہ جمعہ کہتا ہے وذروا البیع، جس مصروفیت میں ہو چھوڑ دو، مہمان ہیں، دوست ہے، کھانا ہے، پھر ہر مصروفیت کو یک دم، یک لخت، یک شر ختم کیا جائے۔ یہ دو مطالبے ہیں، ذالکم خیر لکم۔ اللہ کہتا ہے میرے پر یقین کرو، اگر تم نے جمعے کے لیے صحیح کی اور جمعے کے لیے تم نے کوشش کی آنے کی، فسو اور ہر چیز کو چھوڑ دیا، ذالکم خیر لکم۔ تو جس طرح اللہ کا شکر ہے آج کچھ نہ کچھ ہریالی کے امکان نظر آ رہے تھے، اگلے جمعے بھی کوشش کریں۔ جو لیٹ ہے ان کے لیے تعزیت میری طرف سے کہ اللہ آپ کے اس جرم عظیم کو معاف کرے کہ 5 منٹ لیٹ ہے اور 1 سال کے روزوں کے ثواب سے محروم ہوئے۔ یہ تعزیت ہو نہیں سکتی، لیٹ آنے والوں کی اللہ کی قسم تعزیت ہو نہیں سکتی جب نقصان ہوا، لیکن کوشش کریں کہ وقت پہ آئیں، اور اگلی دفعہ کوشش کریں کسی نہ کسی دوست کو ساتھ ضرور لیں۔ سنت ادا فرمائیں۔